अली, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं घर वालों से छुप के तुम्हारे साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ? अली की बात सुनकर मैं एकदम ही चौंक गई। वो मुझसे कोर्ट मैरिज की बात कर रहा था। मैंने फौरन इनकार कर दिया और कहा कि मैं इज्जतदार घराने से हूँ। मेरे बाप का बड़ा नाम है। तुम तो जानते हो ना कि हम कितने मुअज़्ज़ज़ खानदान से हैं। अगर मैं ऐसी कोई हरकत करूँगी तो मेरे बाबा कितने बदनाम होंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपना मुंह फेरा तो अली ने मेरा हाथ पकड़ा। कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो ज़ारा? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ, इसीलिए तो ये रास्ता निकाल रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे घर वाले कितनी पुरानी सोचों के मालिक हैं? वो कभी हमारी मोहब्बत की शादी नहीं करवाएंगे। वो ख़ानदानी ज़ंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं, जो ख़ानदान से बाहर शादी करने को गुनाह समझते हैं। और ये बात मुझसे बेहतर तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। फिर हमारी हैसियत में भी तो बहुत फ़र्क है ना। तुम्हारे अब्बा का इतना बड़ा कारोबार है, तुम लोग बहुत अमीर हो, जबकि मैं एक मामूली से गाँव में किसान का बेटा हूँ। तुम्हारा और मेरा रिश्ता होना इतना आसान नहीं है। अलबत्ता हम कोर्ट मैरिज कर लें तो फिर आसान हो जाएगा। जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि हमारी शादी हो चुकी है, तो वो खुद हमें कबूल कर लेंगे। अली की बात सुनकर मैंने गहरी नज़र उस पर डाली थी। हम दोनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे थे। छुट्टी हो गई थी, बस हमें घरों के लिए निकलना था। और उस वक्त अली ने मुझसे ये बात की। मुझे और अली को एक पढ़ते हुए 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे। अली की कही हर बात सच थी, क्योंकि वाकई मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ शादी सिर्फ़ ख़ानदान में ही होती थी। मेरा रिश्ता या तो चचा के बेटे या ताया के बेटे से ही होना था। ख़ानदान से बाहर किसी शख्स से नहीं होना था। ना तसव्वुर था और ना पसंद की शादी की इजाज़त थी। मैंने अली से कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती, और फिर मैंने अपना बैग उठाया और वापसी के लिए निकलने लगी। तो अली ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। कहने लगा, फिर हमारी मोहब्बत को भी भूल जाओ। अगर हिम्मत ना हो तो मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोहब्बत को पाने के लिए आग का दरिया पार करना पड़ता है। तुम अपने घर की दहलीज नहीं फैलाओगी तो फिर सारी ज़िंदगी ख़ानदानी ज़ंजीरों में जकड़ी रहना। अपने किसी ताया के बेटे से शादी कर लेना और दोबारा मोहब्बत के बारे में ना सोचना। ये कहकर अली ने अपना रुख बदला था। मेरे दिल में अली के लिए इतनी मोहब्बत थी कि उसके सिवा किसी और के लिए तसव्वुर करना मुमकिन ही नहीं था। मैंने नम आँखों से अली को देखा और फिर बिना कुछ कहे यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई। यूनिवर्सिटी का पॉइंट मेरे घर तक जाता था, इसीलिए मैं उसी पॉइंट में बैठ गई और खिड़की में देखते हुए सोचों में गुम होने लगी। जब मैं और अली पहली बार मिले थे, तो मुझे हरगिज़ ये अंदाज़ा नहीं था कि मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी और वह मेरी ज़िंदगी में इतनी अहम जगह हासिल कर लेगा। वो नोट्स बनाने के लिए मेरे पास आया था। उस दिन के बाद से लेकर अब तक हम एक साथ ही थे। कई बार मैंने अपने घर में अली के हवाले से बात करना चाही थी, लेकिन जब जब मैं बाबा जान के सामने बैठती तो उनके आगे मेरी हिम्मत ना पड़ती। वो रीत रिवाजों को मानने वाले थे। उनके लिए ख़ानदान, बरादरी और उनकी इज्जत सब कुछ था। अगर ऐसे में मैं उन्हें किसी लड़के के हवाले से बात करती तो शायद वो मेरी पढ़ाई ही ख़त्म कर देते, और यही खौफ मुझे हर वक्त मुसल्लत रहता था। इसी वजह से कभी मैंने अपने घर में अली का जिक्र नहीं किया था। अली अपने घर में रहता था, उसके घर वाले ही गांव में भी थे। वो यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आया था, हॉस्टल में रहता था। वो किसी भी तौर हम पल्ला नहीं था। मेरे बाबा ना सिर्फ एक कारोबारी आदमी थे, बल्कि उनके बहुत ताल्लुकात थे। पैसे की, दौलत की कोई कमी नहीं थी। हमारे पास गाड़ियाँ भी थी और ड्राइवर भी थे। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी का पॉइंट इस्तेमाल करती थी, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ वापस आना होता था। लेकिन आज पॉइंट में बैठने के बाद दोस्तों से बात करने के बजाय मैं बस खिड़की से बाहर देख रही थी। मेरी दोस्त नताशा ने मुझे सोचों में घर देखा तो कहने लगी, क्या बात है, क्यों परेशान हो? मैंने उससे सारी बात बता दी। कुछ देर तक वो मेरी तरफ देखती रही। कहने लगी, अगर अली को भूल सकती हो तो भूल जाओ।
نہیں تو دوسری صورت میں اس کی بات مان لو۔ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ تمہارے گھر والے جیسی سوچ رکھتے ہیں تم دونوں کی شادی ممکن ہی نہیں ہے۔ تمہارے ابا تو تمہارے لیے بہت امیر کمیر رشتہ دیکھیں گے، اور وہ بھی خاندان سے۔ میں نے نم آنکھوں سے نتاشا کو دیکھا، پھر اس کے کاندھے پر سر رکھ کے آنسو بہانے لگی۔ نتاشا نے میرے آنسو پوچھے، کہنے لگی، بیوقوف لڑکی، محبت کرنا بہادروں کا کام ہے، یہ بزدلوں کا نہیں ہے۔ اگر سچی محبت کرتی ہو تو اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہی ہوگا۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ میں ایک دفعہ اپنے گھر میں بات کر کے دیکھوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے آواز اٹھا پاؤں، اپنے حق کے لیے کوئی بات کرتی۔ میں بس انہی سوچوں اور کشمکش میں شکار تھی کہ ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں یونیورسٹی کی چھٹی تھی۔ علی نے ایک بار بھی میرا فون نہیں اٹھایا تھا، نہ خود سے مجھے فون کیا تھا۔ میں اس کی یاد میں تڑپ رہی تھی، دل ملا رہی تھی، لیکن اسے شاید مجھ سے اب بات ہی نہیں کرنی تھی۔ شاید وہ کچے رابطے نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ مستقبل بنیاد پر مجھے اپنا بنانے کی کوشش میں تھا۔ شام کے وقت میرے تایا جان گھر آئے، ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لائے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے شیراز کے لیے اپنا رشتہ لے کر آئے تھے۔ شیراز کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن علی کی جگہ اس کے دینا میرے لیے کسی طور ممکن نہیں تھا۔ لیکن میرے بابا نے مجھ سے پوچھے بغیر نہ صرف رشتے کے لیے حامی بھری بلکہ میرا منہ بھی میٹھا کروا دیا، اور مجھے لگا میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ شادی 3 سال بعد تھی، کیونکہ شیراز پردیس گیا ہوا تھا، اس کی ڈگری پوری ہونی تھی، اس کے بعد اسے واپس لوٹنا تھا، اور پھر میری رخصتی ہونی تھی۔ ان 3 سالوں میں مجھے اپنے اور نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو میں نے روتے ہوئے علی کو اپنے رشتے کے بارے میں بتایا، لیکن وہ خاموش رہا۔ کہنے لگا، تم اپنے ماں باپ سے میرے حوالے میں بات نہیں کر سکتی ہو کیا؟ تو پھر ان کی پسند سے شادی کر لو اور بھول جاؤ مجھے۔ وہ اپنے کتابیں اٹھا کر جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، علی، یہ آسان تو نہیں ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں۔ کہنے لگا، پھر ان کچے اور جھوٹے رابطوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں محبت میں جائز رشتوں کا حامی ہوں۔ وہ بار بار نکاح کے لیے اصرار کر رہا تھا، اور پھر میں نے تھک ہار کر اس کی بات مان لی۔ میں نے سوچا کہ نکاح ہو جائے گا تو صحیح وقت آنے پر میں اپنے گھر والے کو بتا دوں گی۔ میرے ماں باپ راضی نہیں بھی ہوئے تو وہ مجھے علی کے ساتھ رخصت ضرور کریں گے، پھر بھلے میرا چہرہ نہ دیکھیں۔ میں نے اس بات کے لیے خود کو راضی کر لیا تھا اور علی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ یہ قدم مشکل بہت تھا، لیکن محبت میں انسان کو صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آتا۔ میں بھول گئی تھی کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں، وہ عزت دار لوگ ہیں، میرے کسی بھی قدم سے ان کی عزت کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ میری اور بھی چھوٹی بہنیں تھیں، میری ایک غلطی سے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ مجھے اگر یاد تھی صرف اور صرف علی کی محبت۔ اس نے نہ صرف مجھ سے نکاح کیا تھا بلکہ اس کے بعد مجھے وہ اپنے ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں لے گیا۔ وہاں پہ ہم دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت وقت گزارا تھا۔ محبت مکمل ہوئی تھی، نکاح کے ساتھ ہمارا رشتہ جائز ہوا تھا، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح جڑ گئے تھے۔ اس دن ہم یونیورسٹی نہیں گئے تھے، صبح ہم کورٹ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اپارٹمنٹ میں، اور اس کے بعد پھر علی نے خود مجھے اپنے گھر میں چھوڑا تھا۔ شام کو جب میں گھر لوٹی تو میں زہرا اسد نہیں بلکہ علی اسد بن گئی تھی، لیکن یہ بات کچھ دن کے لیے مجھے راز رکھنی تھی اور کچھ دن کے لیے انتظار کرنا تھا، اور پھر میں یہ خبر سب کو بتا دی تھی۔ آج نہیں تو کل یہ سچائی کھلنی ہی تھی۔ تب تک میں نے اور علی نے ایک دوسرے سے دور رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن جذبات آڑے آنے لگے، ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ ہم دونوں جوان تھے، شادی شدہ تھے،
कब तक एक दूसरे से दूर रह पाते। अली मुझे अक्सर अपने दोस्त के अपार्टमेंट में ले जाता, वहीं हम दोनों कुछ घंटे एक साथ गुजारते। लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि उन कुछ घंटों की मोहब्बत का क्या नतीजा निकलेगा। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जी मचला रहा था, चक्कर आ रहे थे। मेरी हालत देखकर मेरी अम्मा मुझे हॉस्पिटल ले गई। वहाँ जाकर जो खबर सुनने को मिली, वो सुनकर ना सिर्फ मेरे कदमों तले से ज़मीन निकली थी, बल्कि मेरी माँ बेयकीनी के आलम में मुझे देखने लगी। डॉक्टर ने मुझे मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं हामिला हूँ, और मेरी माँ मुझे फटी फटी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं शर्म से नज़रें चुरा रही थी। डॉक्टर के आगे तो माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अस्पताल से बाहर निकले तो मेरी माँ ने मेरे बाजू को कस के पकड़ा। कहने लगी, ज़ारा ये सब क्या है? क्या गुल खिला के आई हो यूनिवर्सिटी में? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी ना? माँ के गुस्से ने मेरी जान निकाल दी थी। मैंने लड़खड़ाते लफ्ज़ों में कहा, अम्मा मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने अली के साथ निकाह किया है। मैं अली से मोहब्बत करती थी और जानती थी आप लोग कभी ख़ानदान से बाहर मेरी शादी नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ सच बता दिया था। मेरी माँ गुस्से के आलम में मुझे देखते हुए बुरा भला कहने लगी, ख़ानदान की इज्जत का तो भरम रखती, बाप की सालों की कमाई हुई इज्जत को इस तरह तुमने सरे बाजार में लुटा दिया। न जाने लड़का कौन है, कैसा है, तुम्हारे काबिल भी है या नहीं। ऐसे कैसे तुमने बगैर बताए निकाह कर लिया? निकाह कोई मामूली बात तो नहीं, और हमला भी हो गई। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूं? दुनिया वालों को क्या समझाऊंगी? अम्मा मुझे लेकर घर लौटी तो अब्बा लाउंज में बैठे थे। पूछने लगे, तुम दोनों कहाँ गए थे? मुझे लगा अब मेरी शामत आ गई, लेकिन अम्मा ने झूठ कह दिया। कहने लगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, यूनिवर्सिटी में कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। कुछ दवाइयाँ दी हैं, 2-4 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अम्मा ने मुकम्मल तौर पर अब्बा से झूठ बोला था, और मैं समझ नहीं पाई थी अम्मा ने ऐसा क्यों किया। फिर अम्मा मुझे अपने कमरे में ले गई। कहने लगी, बेटी मेरे सामने उस लड़के को फ़ोन मिलाओ, मुझसे बात करवाओ, मैं उससे मुलाकात करना चाहती हूँ। पहले मैं देखूँगी कि वो कैसा है, तुम्हारे काबिल भी है या नहीं, फिर तुम्हारी रुखसती की बात तुम्हारे अब्बा से करूँगी। लेकिन अगर वो लड़का मुझे तुम्हारे काबिल ना लगा तो फिर हम इस बच्चे को ज़ाया करवा देंगे। तुम्हारे बाप को कोई बात बताने से पहले मैं पूरी तसल्ली करना चाहती हूँ। मेरी अम्मा हालात से समझौता करने के लिए तैयार हो गई थी। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। मैंने झट से अली का नंबर मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन बंद जा रहा था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फ़ोन बंद ही जा रहा था। तो मैंने अम्मा से कहा, शायद नेटवर्क का मसला होगा, अक्सर हॉस्टल में नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो उससे बात करूंगी। अम्मा कहने लगी, ठीक है, लेकिन ये मामला जल्दी हल करो। तुम्हारे बाप को भनक भी पड़ी तो तुम्हारे साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। अम्मा को अपनी भी फिक्र सता रही थी। फिर 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी खुली और मैं यूनिवर्सिटी गई। मैंने अली के एक दोस्त से उसके बारे में पूछा तो उन सब ने मुझे ऐसी खबर सुनाई जो सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो कहने लगे कि अली तो जुमे की रात बहुत तेज़ी से हॉस्टल छोड़कर निकल गया था। किसी के पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बहुत जल्दी में था, किसी से कोई बात भी नहीं हुई, और उसके बाद से उसका फ़ोन बंद जा रहा है। ये सुनना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, वो कहाँ जा सकता है? उसके दोस्त कहने लगे, अपने गांव गया होगा, और कहाँ जा सकता। मैंने उसके दोस्तों से मिन्नत की कि मुझे उसके गांव का एड्रेस चाहिए, और उसके बाद सारा वक्त मैंने बेचैनी के आलम में काटा। अगले दिन उसके दोस्तों ने मुझे यूनिवर्सिटी में उसका एड्रेस ला कर दिया, और जब मैंने उस एड्रेस पर मालूमात निकलवाई तो पता चला कि ये उनका बहुत पुराना एड्रेस है। उसके घर वाले बहुत अरसा पहले गांव छोड़कर जा चुके हैं, शायद उन्होंने गांव बदल लिया था।
میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا، کیونکہ اتنے عرصے میں نہ میں نے علی سے اس کا ایڈریس پوچھا تھا، نہ میں نے اس کے گھر والوں سے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میں سوائے علی کے اور کسی کو جانتی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی علی کے نمبر کے علاوہ اس کی کوئی معلومات میرے پاس تھی۔ وہ نکاح نامہ بھی اس کے پاس تھا جو ہم نے کورٹ میں کیا تھا، میرے پاس تو اس نکاح کا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ اس دن میں تھکی ہاری گھر لوٹی تو اماں کے پیروں پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ اماں کو ساری بات بتائی تو اماں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی وہ لڑکا تمہیں دھوکہ دے کر چلا گیا ہے، کیا تمہیں یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں نے انکار میں سر ہلایا، نہیں اماں، اگر اس نے مجھے دھوکہ ہی دینا ہوتا تو وہ یہ سب کچھ بہت پہلے کر سکتا تھا، وہ بنا نکاح بھی مجھے حاصل کر سکتا تھا نا۔ اس نے کبھی بھی ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی، اور پھر وہ اچانک کہاں جا سکتا ہے، وہ بھی پڑھائی وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر۔ یقیناً کوئی بات ہوئی ہوگی اماں، میں اس کا انتظار کروں گی۔ میری اماں کہنے لگی پھر اس بچے کا کیا کرے گی؟ میں نے اماں سے کہا یہ میرا بچہ ہے، میری اور علی کی محبت کی نشانی ہے، یہ کوئی ناجائز اولاد نہیں ہے، اس لیے میں اسے ضائع نہیں کرواؤں گی۔ میں اپنی ضد پر اڑ گئی، جبکہ میری ماں خاموش ہو گئی، کہنے لگی میں 1 مہینہ اور انتظار کر سکتی ہوں، اگر 1 مہینے میں تمہارا علی لوٹ آیا تو تم ٹھیک ہے شادی کر لینا، ورنہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بات ہماری عزت کی ہے زارا۔ میں دن بعد حمزہ علی کا انتظار کرنے لگی، ہر وقت سولی پر ٹنگی رہتی، بار بار اس کے نمبر پر فون کرتی، اس کے دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھتی رہتی، لیکن کسی کو بھی کچھ علم نہیں تھا۔ پھر جب مہینہ گزرا تو میری ماں نے زبردستی میرا حمل ضائع کروا دیا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری ماں کو ڈر تھا کہ کہیں اگر میرا پیٹ بڑھ گیا تو یہ بات زیادہ دن کے لیے نہیں چھپے گی۔ شروع کے دن میں تو حمل آسانی سے ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے میری ماں نے گائنیکولوجسٹ کو پیسے دیے اور بڑی خاموشی سے میرا بچہ ضائع کروایا تھا۔ اس رات میں بہت روئی تھی، علی کو کوستی رہی جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب تو مجھے بھی اس کی محبت پر شک سا ہونے لگا تھا، میرا اعتبار ٹوٹا ہوا تھا۔ اگر اس سے کہیں جانا ہی تھا، ضروری کام تھا تو مجھے بتا کر جاتا، مجھے اپنا کوئی فون نمبر دے دیتا، اپنا پتہ دے دیتا، جو میرے ساتھ دھوکے بازی تو نہیں کرتا۔ میرا دل پوری طرح رشتوں سے، محبتوں سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور پھر مجھ پر ایک نئی قیامت ٹوٹی تھی جب تایا جان ہمارے گھر آئے، کہنے لگے شراز کچھ دن کے لیے چھٹیوں کے لیے گھر واپس آیا، میں چاہتا ہوں ان چھٹیوں میں دونوں بچوں کی شادیاں ہو جائیں، میں بیمار رہنے لگا ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے دونوں بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بابا جو ہر بات سے بے خبر تھے، انہوں نے خوشی خوشی حامی بھر لی، اور پھر 15 دن کے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی۔ 5 دن بعد شراز لوٹنے والا تھا، اس کے آنے کے 10 دن بعد ہماری شادی ہونی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگی، کہا اماں یہ ممکن نہیں ہو، میں علی کی بیوی ہوں، میں اس کے نکاح میں ہوں، اماں خدا کے واسطے کچھ کرو۔ اماں نے غصے سے مجھے دیکھا، کہا کہ کیا کروں؟ کیا بتاؤں تمہارے بابا کو اور تمہارے تایا ابا کو کہ تم نے ایسے لڑکے سے شادی کی ہے جو اب کہیں ہے ہی نہیں؟ پتہ نہیں تم نے شادی بھی کی ہے یا جھوٹ کی ہے، مجھے تو لگتا ہے کوئی کارنامہ سارا انجام دیا ہوگا اور اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے نکاح کا ڈھونگ رچا رہی ہو۔ اگر کوئی شوہر ہوتا تو ابھی تک خود تمہارے پاس آ جاتا نا، کم سے کم رابطہ تو کرتا، وہ نکاح نامہ دکھا دو جو تمہاری شادی کی گواہی دے دے۔ میری ماں کا مجھ پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، اسی لیے وہ میرے نکاح والی بات پر بھی شک کر رہی تھی۔ میں خالی ہاتھ تھی، نہ میرے پاس نکاح نامہ تھا نہ کوئی ثبوت تھا، کیونکہ ہم نے گواہ بھی کورٹ کے باہر سے ہی خریدے تھے۔ نکاح نامہ بھی میرے شوہر کے پاس ہی تھا، اور وہ علی اپنے ساتھ ہی کہیں لے گیا تھا۔ میں رو رہی تھی، اپنی محبت کا یقین اپنی ماں کو دلا رہی تھی، لیکن ان کے پاس اس بات کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتی۔ میری ماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، کہنے لگی زہرا جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا کوئی نکاح ہوا ہے، اسی لیے خاموشی سے
شیراز کے ساتھ شادی کر لو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں سے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، علی کی بیوی ہوتے ہوئے میں دوسرا نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ تو میری ماں کہنے لگی جاؤ جا کے اپنے باپ کو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارے بابا جان سب سے پہلے مجھے طلاق دے کر اس کے گھر سے نکالیں گے۔ تم کیا اپنے باپ کی فطرت سے واقف نہیں ہو کیا؟ تم لوگوں کی تربیت میں ذرا سی بھی کوتاہی ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ شروع سے لے کر آج تک میں نے تم لوگوں کی وجہ سے بہت کچھ سہا ہے۔ تم لوگوں کی ہر معمولی غلطی پر تمہارے بابا جان نے مجھے سزا دی ہے۔ اب اگر انہیں یہ پتہ چلے گا کہ تم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے تو وہ سب سے پہلے مجھ پر غصہ نکالیں گے، مجھے طلاق دیں گے، خاندان میں بدنامی تو طے ہے۔ اسی لیے خدا کے واسطے جو کرنا ہے کرو اور مجھے بخش دو۔ میری ماں زاروں کا تار رونے لگی۔ میں اس بات سے واقف تھی کہ بابا جان میرے کیے کی سزا پہلے میری ماں کو دیں گے، کیونکہ وہ تو مجھے یونیورسٹی بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ میری ماں نے میری خواہش کی وجہ سے مجھے زور زبردستی پر داخلہ دلوایا تھا۔ بابا جان کو یہی لگتا تھا کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ ہماری ماں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی تربیت میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ ہماری ماں نے بہت اچھی تربیت کی تھی۔ یہ تو باہر کی ہوائیں تھیں جنہوں نے ہمیں آوارہ کر دیا تھا۔ ہمارے معاشرے کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے تھے۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ 15 دن کے اندر اندر میری اور شیراز کی شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی۔ میں دلہن بنی اور میرا نکاح پر نکاح ہو گیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، غلط ہے، نکاح پہ نکاح ممکن نہیں ہے۔ میں نے خاموشی سے 3 بار قبول ہے کہہ کر خود کو شیراز کے سپرد کر دیا۔ میں نے سوچا کہ شادی کے بعد میں کسی طرح اپنے اور شیراز کے تعلق کو قائم نہیں ہونے دوں گی، کسی طرح شیراز سے بات کروں گی۔ وہ پردیس سے آیا ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، شاید وہ میری بات سمجھ جائے۔ یہی سوچ کر میں رخصت ہو گئی۔ جب شیراز کے گھر پہنچی تو وہاں خوب جشن منایا گیا تھا۔ مجھے شیراز کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ شب عروسی کے لیے کمرے کو پوری طرح سجایا گیا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی جب شیراز کمرے میں آیا۔ اس نے آتے ہی مجھے تحفہ دیا، اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، کہنے لگا میں بچپن سے تم سے محبت کرتا تھا، یہ میری محبت ہے جو آج تم میری دلہن بن کے میرے سامنے ہو۔ شیراز نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں کو چوما، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی، گھبرا کے خود کو شیراز سے دور کرنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے شیراز نے مجھے اپنے قریب کیا، کہنے لگا میں آج مزید دوریاں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے ہی بابا سے کہا تھا کہ جلدی شادی کروا دیں، میں کچھ دن تمہیں یہاں چھوڑوں گا پھر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ مجھ سے ہم بستری کا خواہش مند تھا، وہ میرا شوہر تھا، مجھ پہ شرعی حق رکھتا تھا، اس لیے اس کی خواہش غلط تو نہ تھی، لیکن میرا دل یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے شیراز کے ساتھ کوئی تعلق بنایا تو یہ گناہ ہوگا، یہ زنا ہوگا، کیونکہ میرا پہلا نکاح علی کے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں بہت مشکل سے شیراز کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری بات سنتے ہی مجھے وہ دھکا دے کر پیچھے ہٹا اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم یہ حرکت کیسے کر سکتی ہو سارا؟ تم نے کیوں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا؟ کیوں میرا اور میرے گھر والوں کا تماشا بنا دیا؟ میں سب کو کیا کہوں گا اب کہ میں نے جس سے شادی کی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اور اگر تمہارا شوہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ میں رونے لگی۔ میں نے شیراز سے معافی مانگی، مجبوری کی ہر داستان اسے سنا ڈالی۔ وہ خاموشی سے کاؤچ پہ جا کے لیٹ گیا، کہنے لگا سکون سے سو جاؤ، صبح دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، شاید وہ اپنے اندر ہی اندر خود سے جنگ لڑ رہا تھا۔ شیراز صرف 25 دنوں کے لیے آیا تھا، باقی کے دن اس نے خاموشی سے گزارے تھے۔ ہم علی کے بارے میں اس نے معلومات نکلوانے کی کوشش کی لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ جب تک علی نہ ملتا
اس نے خاموشی سے مجھے اپنے ہی گھر میں رہنے کا حکم دے دیا۔ میں بھی بس زندگی گزار رہی تھی، میرے اور شراز میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ 25 دن پورے ہوئے تو یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم عزت سے اس گھر میں رہ سکتی ہو جب تک تمہارا شوہر نہ لوٹے۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا، 6 مہینے گزر گئے۔ کبھی کبھی شراز فون کرتا تو میری خیر خیریت پوچھتا تھا۔ اس نے میری عزت کا بھرم رکھا تھا، گھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرے تایا تائی بہت اچھے تھے، سب نے مجھے بہت محبت سے رکھا ہوا تھا، وہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر 6 مہینے بعد شراز لوٹ کر آیا اور میری تائی نے پوتا پوتی دیکھنے کی خواہش رکھتی، کیونکہ شراز ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ بالکل خاموش رہا، لیکن جب تائی بار بار یہ ذکر کرنے لگی تو شراز مجھ سے کہنے لگا، یہ معاملہ مزید اس طرح نہیں چل سکتا ہے، میرے گھر والے اب اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگے ہیں، میں اپنی اور تمہاری وجہ سے اپنی ماں کو تکلیف نہیں دے سکتا نا، میں خود تمہیں سب کے سامنے طلاق دے کر تمہاری زندگی آسان کر دوں گا، پھر تم ساری زندگی اپنے پہلے شوہر کا انتظار کرتی رہنا۔ یہ کہتے ہوئے شراز کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اس کی محبت میرا دل پسیج رہی تھی۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس سے معافی مانگنے لگی، میں اب اس کا ساتھ چاہتی تھی۔ مجھے اس گھر میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی، جب سے اس کا نام میرے سے جڑا تھا میری زندگی میں بہت کچھ بدلا تھا، اور اب میں اس بدلاؤ کی عادی ہو گئی تھی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر شراز کی محبت اور اس کا میرے لیے رویہ، میری عزت کی خاطر خاموش رہنا مجھے اس کے قریب کر گیا تھا۔ میں نے شراز سے التجا کی تھی کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے، میں اس جھوٹی شادی کی جھوٹی طلاق نہیں چاہتی۔ ہماری شادی کو 8 مہینے پورے ہوئے اور پھر ایک دن کوئی گھر کے دروازے پر آیا۔ اتفاق سے میں گارڈن میں ہی تھی اور گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے جب چوکیدار نے آ کے اطلاع دی کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے تو میں خود ہی دروازے پر چلے گئی، اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ وہ علی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی رونے لگا، کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا زہرا؟ تم نے کیسے شادی کر لی؟ تم میری بیوی تھی نا؟ میں نے جلدی سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسے اندر بلا لیا تھا۔ میں اور وہ گارڈن میں بیٹھے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے خبر آئی تھی کہ اچانک ہی اس کی والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ گاؤں گیا تو وہاں پہ پیر دبر مشکل کا شکار ہو گیا۔ والد کے بعد اس کی والدہ بھی اسی مہینے اس کی دنیا سے چلی گئی۔ بہنوں کی ذمہ داریاں سر پہ آئی، گاؤں کے وڈیرے کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے تھے، وہ ان میں ایسا الجھا کہ وہ دوبارہ مجھ سے رابطہ نہ کر پایا۔ اس کے گاؤں میں سگنل کا بہت مسئلہ رہتا تھا، لیکن جب وہ سارے معاملات حل کر کے میری خاطر شہر لوٹ آیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ میری جو شادی 3 سال بعد ہونے والی تھی وہ 6 مہینے کے اندر ہی ہو گئی تھی۔ میں نے علی کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا کہ اب مجھے طلاق دے دو، کیونکہ میں مزید تمہارے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا سکتی ہوں۔ اب میری بدنامی صرف میری بدنامی نہیں ہے بلکہ شراز کی بھی ہے۔ اتنے میں شراز بھی گھر آ گیا۔ علی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ انگار ہونے لگیں، لیکن میری خاطر اس نے اپنے جذبات پہ قابو پایا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے علی کے آگے شراز کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں شراز کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے علی نے بلا کچھ کہے مجھے طلاق دے دی۔ اس کی آنکھوں میں واضح کرب دیکھ سکتی تھی، لیکن قسمت میں یہی لکھا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلا گیا۔ شراز نے مجھے عدت گزارنے کا موقع دیا، پھر میری عدت کے بعد اس نے خاموشی سے مجھ سے دوبارہ شادی کر لی، کسی کو اس بارے میں کوئی بھنک نہیں لگنے دی۔ آج میں علی کی نہیں شراز کی بیوی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے جلد بازی میں علی سے کورٹ میرج کیوں کی۔ چوری چھپی شادی کرنا یا نکاح کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ خدا نے میری عزت کا بھرم رکھا تھا،
اور میرے اس غلط قدم کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ میرے ماں باپ کی عزت رہ گئی اور مجھے شراز جیسا ساتھی مل گیا۔ لیکن ہر لڑکی اتنی خوش نصیب نہیں ہوتی۔ اگر شراز مجھے نہ اپناتا یا تایا کے سامنے میری سچائی کو عیاں کر دیتا تو شاید زندگی میرے لیے عذاب بن جاتی۔ میری شادی کے پورے 8 ماہ بعد علی لوٹ کر آیا تھا۔ یہ 8 مہینے میں کس طرح گزارتی، یہ ہر لڑکی اچھے سے اندازہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے میں سب بہنوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر چوری چھپی کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور ملے گی۔ ویسے بھی انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے حق میں بہترین ہوتا ہے اور اس کے نصیب میں ہوتا ہے۔ شراز میرے حق میں ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہوا ہے اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اللہ حافظ۔